बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल-इल्म सिटी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, 9th क्लास के न्यू सिलेबस के आसान तरीन तशरीहात का सिलसिला लेकर मैं आपके पास आई हूँ। इस सिलसिले में 2 लेक्चर्स मेरे ऑन एयर जा चुके हैं और यकीनन आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल साबित रहे होंगे, इसलिए कि मैंने आपके लिए तशरीहात याद करने का सिलसिला बहुत आसान कर दिया है। अब आपको हर शेर की अलग अलग तशरीह याद करने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बर्डनाइज नहीं होना, क्योंकि आपके लिए चंद ऐसी सिलेक्टेड लाइंस मैं लिखवा रही हूँ जो इस नज़म का कोई भी शेर आए तो आप वही तशरीह वही लाइंस लिख सकते हैं, आपको अलग अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज नज़म नंबर 3 है मेहनत की बरक़ात, जो कि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। इस सिलसिले में स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था पहले भी लेक्चर्स में कि जो MCQs हैं वो राइटर के तारुफ़ में से आ सकते हैं। तो यहाँ पे जितने आपको अंडरलाइन हुई हुई पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये आप भी अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये MCQs की शक्ल में पूछे जा सकते हैं। ये नज़म मेहनत की बरक़ात जो है मुसद्दस हाली में से ली गई है। ये ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की बहुत ही मशहूर नज़म है, जिसका नाम मद्दुजज़र इस्लाम है और उसका जो मकबूल आम नाम है वो मुसद्दस हाली है। और ये बात तो आपको MCQs में भी पूछी जा सकती है। सबसे पहले आप इस नज़म के मुश्किल अल्फाज के मायने देख लीजिए। मुशक्क़त का मायने है मेहनत, ज़िल्लत का मायने है पस्ती, बड़ाई का मायने है इज़्ज़त, फ़जीलत का मायने है बरतरी, फरमारवाई का मायने है हुक्मरानी, निहाल का मायने है पौधे, गुलिस्तान का मायने है बाग़, जौहर का मायने है खूबी, मख्फ़ी का मतलब है छुपा हुआ, मुबादा का मायने है ऐसा ना हो, और तल्फ़ का मायने है ज़ाया। इसके बाद अगले जो है बंद, उसमें सैद का मायने है शिकार, उसके बाद बशर का मायने है इंसान, और दरमा का मायने है इलाज। ये चंद मुश्किल अल्फाज थे जिनके मायने बताने ज़रूरी थे। अब आप तशरीह नोट डाउन कर लीजिए। सैम्पल के लिए मैंने यहाँ पे पहला शेर ले लिया है। इस नज़म का वैसे कोई भी शेर आए तो आप इसी तरह लिख लीजिएगा। मुशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली उनको आखिर बढ़ाई। हवाला कलाम आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इसका 1 नंबर होता है। नज़म का उन्वान जो कि मेहनत की बरक़ात हैं, शायर का नाम जो कि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। यहाँ पे मैंने मफ़हूम मेंशन नहीं किए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा अशार थे इस नज़म के। ये एक लंबी नज़म है और इतने ज़्यादा मफ़हूम आप फिर कंफ्यूज हो जाते, मफ़हूम का अलग से नंबर नहीं होता। इसलिए मैंने इस नज़म में मफ़हूम को अवॉइड किया है, क्योंकि मेरा मकसद ही आसान तशरीह कर आपको देना है और आप पे तशरीह का बोझ कम करना है। तो अगर मैं हर शेर के मफ़हूम आपको करवा देती तो वो बहुत ज़्यादा लंबा काम हो जाता। इस शेर में मफ़हूम के बग़ैर भी आप आसानी से तशरीह कर सकते हैं और वो परफेक्ट होगी। 2 नंबर का शेर होता है, 1 नंबर हवाला कलाम, 1 नंबर तशरीह। तो आप तशरीह नोट डाउन कर लीजिए। ये खूबसूरत शेर अल्ताफ़ हुसैन हाली की शोहरा आफाक नज़म मुसद्दस हाली से लिया गया है। अपने सादा अंदाज से वो मेहनत की अज़मत बयान करते हैं। उनके मुताबिक कौमों के उरूज व ज़वाल का इन्हसार मेहनत ही पर है। जिन लोगों ने भी मेहनत को शियार बनाया वो अज़ीम मर्तबे को पहुँचे। कुरान मजीद में भी इरशाद है, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। खुदा ने इंसानों को बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है। ये अल्लाह की अमानत हैं और हमें इन्हें ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर ज़िंदगी में मुश्किल दरपेश आए तो ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अगर ताकतवर से मुकाबला हो तो ज़्यादा ज़ोर आज़माना चाहिए। इंसान कभी हिम्मत न हारे, ख़ुद पे भरोसा करे, दूसरे सब सहारे कमज़ोर हैं। इंसान को चाहिए कि अपनी मुश्किलों को आसान करने के लिए ख़ुद कोशिश करे। खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। इसके बाद आप इजाफ़ी शेर नोट कर लीजिए। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख़याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये तो इजाफ़ी शेर था और ये परफेक्ट तशरीह थी। जो मेहनत की नज़म मेहनत की बरक़ात में से कोई भी शेर आए तो आप ये तशरीह लिख सकते हैं। ना तो आपको अलग अलग तशरीह याद करने की ज़रूरत है, ना ही आपको अलग अलग मफ़हूम याद करने या लिखने की ज़रूरत है। और अगर आप लिखना ही चाहते हैं मफ़हूम, तो जो भी शेर दिया हो आप उसको आसान लफ्ज़ों में लिख कर मफ़हूम लिख सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से मफ़हूम लिखने की ज़रूरत नहीं है।
اس کے بعد باری ہے مرکزی خیال کی، آپ وہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ نظم کا عنوان لکھیں گے جو کہ محنت کی برکات ہے۔ شاعر کا نام لکھیں گے جو کہ خواجہ الطاف حسین حالی ہیں، اور یہ آپ ضرور لکھیں گے شاعر کا نام کیونکہ اس کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ مرکزی خیال لکھیں گے۔ محنت کرنے والا ہی اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے، انسان اپنے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے خود کافی ہے، بس خود پر اور خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ تھا مرکزی خیال۔ اب آپ سوالات نوٹ کر لیجئے، مشقی سوالات کے جوابات۔ ہیڈنگس میں نے بنائی ہیں، آپ اس کو اپنے نوٹس میں تو ہیڈنگ کے ساتھ لکھیے گا، لیکن جب آپ یاد کرنے لگیں تو آپ بک کھول کر کوسچن ضرور پڑھ کر یاد کیجیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس سوال کا کیا جواب ہے۔ پہلا مشقی سوال تھا، انسان کو فضیلت، عزت اور فرمانروائی کب ملتی ہے؟ انسان کی فضیلت اس کی ممکنہ ہیڈنگ ہے۔ شاعر کے مطابق انسان کو فضیلت، عزت اور فرمانروائی صرف مشقت اٹھانے اور محنت کا پسینہ بہانے سے ہی ملتی ہے۔ دوسرا سوال ہے، اگر مخفی جوہر کی خبر نہ لی تو کیا ہونے کا امکان ہے؟ مخفی کا مطلب ہے چھپا ہوا، جوہر کا مطلب ہے خوبی۔ مخفی جوہر کی خبر اس کی ممکنہ ہیڈنگ ہے۔ شاعر کے مطابق اگر مخفی جوہر کی خبر نہ لی تو اس کے مٹی میں ضائع ہونے کا ڈر ہے۔ ہمارا تیسرا سوال ہے، اگر دور کا سفر درپیش ہو تو گھڑ سوار پر کیا لازم آتا ہے؟ دور کا سفر اس کی ممکنہ ہیڈنگ ہے۔ اگر دور کا سفر درپیش ہو تو گھڑ سوار پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھوڑے کو تیز ہانکے۔ اگلا سوال ہے، بشر کے لیے سب سے بڑا سہارا کس کا ہے؟ بشر کا سہارا اس کی ہیڈنگ ہے، بشر کے لیے سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ کا ہے، باقی سب سہارے جھوٹے ہیں۔ اور آخری سوال ہے، ہمت کا حامی کون ہے؟ ہمت کا حامی اس کی ہیڈنگ ہے، اور ہمت کا حامی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ محنت کرنے والے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جو کہ مجھے پورا یقین ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں تو ضرور مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے ضرور بتائیے گا کہ میرے لیکچر آپ کے لیے کتنا ہیلپ فل ثابت ہوئے، آپ کا برڈن تشریح کا کتنا کم ہوا ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ حصہ نثر کے بھی لیکچرز چاہتے ہیں یا نہیں، اور آپ کو کس طرح کی گائیڈ لائن کی ضرورت ہے۔ دوسرے اسٹوڈنٹس کو ویڈیو شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ جو دوسروں کا بھلا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے آسانیاں کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔ کا عنوان جو کہ حمد ہے، شاعر کا نام جو کہ مظفر وارثی ہیں۔ اس کے بعد آپ مفہوم لکھیے گا، ہر صبح ایک نئے عزم سے طلوع ہوتی ہے، وہ چاہے تو پتھر میں بھی پھول کھلا سکتا ہے، وہ خدا صرف تلاش کرنے والے کو ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا مفہوم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ تشریح، جو شروع کی تشریح ہے وہ سیم رہے گی، میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا پہلے شعر میں بھی کہ مظفر وارثی سے لے کر ان کی یہ حمد زبان زد عام ہے اس جملے تک تشریح جو ہے وہ ساری حمد کے اشعار میں سیم ہی رہے گی۔ آپ کی آسانی کے لیے اس کو دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ مظفر وارثی کو اردو کی موضوعاتی شاعری میں ایک اہم مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ انہوں نے بالخصوص اردو حمد و نعت میں ایک نئی جہت دی۔ ان کی تمام حمدوں اور نعتوں کا ایک ایک شعر موتیوں کی طرح لڑی میں پرویا ہوا لگتا ہے۔ اس بند میں شاعر نے جس انداز میں باری تعالیٰ کی ذات اقدس کے ایک ایک پہلو اور کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ثابت کیا ہے، وہ انہی کا خاصہ ہے۔ ان کی یہ حمد زبان زد عام ہے۔ اب یہاں تک تو سیم تشریح تھی، اس سے آگے جو میں آپ کو تشریح لکھوانے لگی ہوں وہ اس بند کے اکارڈنگ ہے، جو کہ چند لائنز چینج ہوں گی۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر صبح ایک نئے انداز اور نئے ولولے سے طلوع ہوتی ہے، وہ خدا اتنی قدرت والا ہے کہ وہ چاہے تو پتھر میں سے بھی سبزہ اگ سکتا ہے اور پھول کھل سکتے ہیں۔ کائنات میں ہر طرف اسی کی صدائیں گونج رہی ہیں، وہی سب کو راہ دکھانے والا ہے، اور جو اسے پانے کی خواہش اور کوشش کرتا ہے وہ اسے پا لیتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ، اور جو اضافی شعر ہے وہ پہلے بند والا ہی میں ریپیٹ کر رہی ہوں۔
تشریح کا آغاز اور جو اینڈنگ ہے وہ سیم ہوگی اور مفہوم چینج ہوتا جائے گا، اور یہ ارشاد باری تعالیٰ سے پہلے کی چند لائنز چینج ہوتی جائیں گی، تو آپ کو بار بار الگ سے زیادہ یاد نہیں کرنا پڑے گا، ایک دفعہ کی تشریح یاد کی آپ کی سارے اشعار میں کام آئے گی۔ اس کے بعد آپ ارشاد باری تعالیٰ ہے لکھیں، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی بات کو کسی شاعر نے یوں بیان کیا ہے، بے حجابی یہ کہ ہر ذرے میں جلوہ آشکار، اور حجاب ایسا کہ صورت آج تک نادیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے دوسرے بند کی تشریح مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا بند ہے، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا، اے خدا اے خدا۔ یہ بند نوٹ کرنے کے بعد آپ حوالہ کلام لکھ لیں۔ حوالہ کلام میں حمد کا نظم کا عنوان جو کہ حمد ہے، اور شاعر کا نام جو کہ مظفر وارثی ہیں۔ اس کے بعد آپ مفہوم لکھیے، کائنات میں موجود تمام مخلوقات، چاند سورج ستارے پتھر انسان و حیوان خدا کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ تشریح لکھیے گا، اور یہ تشریح شروع سے وہی ریپیٹ ہو رہی ہے جو ہم نے بند نمبر 1 میں کی تھی۔ مظفر وارثی کو اردو کی موضوعاتی شاعری میں ایک اہم مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ انہوں نے بالخصوص اردو حمد و نعت کو ایک نئی جہت دی۔ ان کی تمام حمدوں اور نعتوں میں ایک ایک شعر موتیوں کی طرح لڑی میں پرویا ہوا لگتا ہے۔ اس بند میں جس انداز میں شاعر نے باری تعالیٰ کی ذات اقدس کے ایک ایک پہلو اور کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ثابت کیا ہے، وہ انہی کا خاصہ ہے۔ ان کی یہ حمد زبان زد عام ہے۔ اب یہاں تک تو اسٹوڈنٹس آپ کی تشریح ریپیٹ ہو رہی تھی، اور آپ چاہے تو اس کو ایک ہی دفعہ مینشن کر لیں، آپ چاہے تو اس کو ہر بند میں الگ الگ سے مینشن کر لیں، بس آپ یاد رکھیے گا کہ یہاں تشریح وہی چل رہی ہے شروع میں جو کہ ہم نے بند نمبر 1 میں کی تھی۔ اب جو آپ نے اس بند کے اکارڈنگ کرنی ہے شامل، وہ یہ ہے، نوٹ کر لیں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ کائنات نہایت وسیع ہے، ہر ستارے میں ایک نئی دنیا آباد ہے، چاند اور سورج خدا کے حکم سے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، نباتات، جمادات اور دیگر مخلوقات اپنے اپنے انداز سے خدا کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ نباتات پودوں کو کہا جاتا ہے، جمادات پتھروں کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ ارشاد باری تعالیٰ لکھیں گے، یہ بھی ریپیٹ ہو رہا ہے ہر تشریح میں، اور اس کے بعد جو اضافی شعر ہے وہ بھی وہی ہے جو ہم نے پہلے 2 اشعار میں لکھا، اس لیے میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہی، لیکن آپ نے یہاں پہ شامل کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے بند نمبر 4 جو کہ آخری بند ہے اس نظم کا، سونپ کر منصب آدمیت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، ہے یہی التجا اے خدا اے خدا۔ منصب عہدے کو کہا جاتا ہے، خم ہونے کا مطلب ہے جھکے رہنا، دہلیز چوکھٹ کو کہا جاتا ہے یا دروازے کو کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی آپ حوالہ کلام سب سے پہلے لکھیں گے، اس کے بعد آپ مفہوم لکھیے۔ خالق کائنات نے اپنی خلافت کی ذمہ داری انسان کو عطا کر کے اسے عزت بخشی ہے، اب یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی بندگی کی توفیق بھی بخشے۔ اس کے بعد آپ تشریح لکھیے، یہ وہی تشریح ہے سٹارٹ سے جو کہ ہم پہلے 3 بندوں میں کرتے چلے آئے ہیں۔ مظفر وارثی کو اردو کی موضوعاتی شاعری میں ایک اہم مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ انہوں نے بالخصوص اردو حمد و نعت کو ایک نئی جہت دی۔ ان کے تمام حمدوں اور نعتوں میں ایک ایک شعر موتیوں کی طرح لڑی میں پرویا ہوا لگتا ہے۔ اس بند میں جس انداز میں شاعر نے باری تعالیٰ کی ذات اقدس کے ایک ایک پہلو اور کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ثابت کیا ہے، وہ انہی کا خاصہ ہے۔ ان کی یہ حمد زبان زد عام ہے۔ یہاں تک ریپیٹ ہو رہی تھی ہماری تشریح، اس کے بعد اس بند کے اکارڈنگ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ خدا نے انسان کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنا کر اعزاز بخشا ہے، لیکن یہ ذمہ داری اس وقت ہی پوری ہوگی جب ہم حق بندگی ادا کریں گے۔ خدا سے التجا ہے کہ ہمیں اپنے آگے جھکے رہنے کی توفیق عطا کرے۔
اب آپ یہاں پہ ارشاد باری تعالیٰ بھی لکھ لیجئے، جو ہم نے پہلے اشعار میں بھی لکھا ہے، جو رپیٹ ہو رہا ہے بار بار۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد آپ اضافی شعر وہ والا بھی لکھ سکتے ہیں جو پہلے 3 بندوں میں لکھا، لیکن اس بند میں کیونکہ تھوڑا سا الگ سے موضوع چل رہا تھا جس میں انسان کی عاجزی کا اظہار تھا، تو اس لحاظ سے مجھے یہ اضافی شعر زیادہ مناسب لگا۔ اگر آپ کی لرننگ اچھی ہے تو آپ یہی اس آخری بند کے لیے الگ سے اضافی شعر کیجیے گا، اور اگر آپ کی لرننگ ویک ہے تو آپ پہلے والا بھی شعر لکھ سکتے ہیں۔ ویسے ایک شعر تو یاد کیا جا ہی سکتا ہے، تو آپ کر سکتے ہیں، تو آپ یہی لکھ لیجئے گا اضافی شعر۔ سر جھکانے میں عظمت ہے، یہی راز ہے، بندگی میں ہی پنہاں شہنشائی ہے۔ یہ ہماری تشریح تھی حمد کی، جو کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی آپ کو کچھ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مشقی سوالات اور مرکزی خیال کو بھی دیکھ لیجئے۔ مرکزی خیال اس بار آپ کی بک میں موجود ہے، اس لیے میں آپ کو الگ سے نہیں کروا رہی۔ آپ کی اردو کی درسی کتاب کے پیج نمبر 4 پہ سب سے نیچے حمد کا مرکزی خیال موجود ہے، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کو مرکزی خیال سے پہلے جو شاعر کا نام وہ ضرور لکھنا ہے، کیونکہ اس کا الگ سے نمبر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سے پیپر میں خلاصہ بھی پوچھا جا سکتا ہے حمد کا، لیکن مرکزی خیال اور خلاصے میں چوائس ہوتی ہے، اس لیے میں نے آپ کو خلاصہ نہیں کہا۔ یہ مرکزی خیال آپ بک سے ہی یاد کر لیجئے گا، لیکن اس میں آپ حوالہ کلام ایڈ ضرور کر لیجئے گا، جس میں حمد کا نظم کا عنوان جو کہ حمد ہے اور شاعر کا نام جو کہ مظفر وارثی ہیں اس کو لازمی کر لیجئے گا، اور ہم جو مرکزی خیال ہے وہ کتاب سے یاد کر لیں۔ اس کے بعد آپ مشقی سوال نمبر 1 دیکھیے، ان کے آنسرز بھی آپ نوٹ کرتے جائیے۔ پہلا سوال ہے، شاعر کے نزدیک ہر سحر کس رنگ میں پھوٹتی ہے؟ شاعر کے نزدیک ہر سحر ایک نئے انداز سے طلوع ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، یہ جہاں ہر دم کس کے آہنگ سے گونجتا ہے؟ یہ جہاں ہر دم اللہ تعالیٰ کے آہنگ سے گونجتا ہے۔ ہیڈنگز آپ بنا لیجئے گا، آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں ہیڈنگز بنی ہوئی۔ آپ پیپر میں ایک چیز لکھیے گا، یا سوال لکھیے گا یا ہیڈنگ لکھیے گا، دونوں چیزیں آپ کو اکٹھا لکھنے کی یا ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اردو کا پیپر لینتھی ہوتا ہے۔ آپ نے پیپر کو خوبصورت بھی بنانا ہے اور ٹائم بھی بچانا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے آپ کو دونوں چیزیں مینشن کر دی ہیں۔ سوال اس لیے مینشن کر دیا ہے تاکہ آپ کو جواب یاد کرنے میں آسانی ہو، لیکن آپ پیپر میں صرف سوال نمبر ڈال کر ہیڈنگ بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے، حیوانات و جمادات کس کی حمد و ثنا کرتے ہیں؟ تو حیوانات تو جانور کو کہا جاتا ہے، جمادات پتھروں کو کہا جاتا ہے۔ حیوانات و جمادات ہر دم اپنی زبان سے خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا منصب کسے عطا کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا منصب انسان کو عطا کیا ہے، اسے اشرف المخلوقات بنا کر مسجود ملائک ہونے کا شرف بھی عطا کیا ہے۔ پانچواں سوال ہے، شاعر باری تعالیٰ سے شوق سجدہ کا طلبگار کیوں ہے؟ خالق کائنات نے انسان کو خلافت عطا کر کے عزت بخشی ہے اور اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ انسان کی طرف سے محبت اور شکرانے کا تقاضا ہے کہ وہ خدا کی بندگی اور فرما برداری کرے، اور وہ شوق کے بغیر بے لطف ہے، اسی لیے شاعر جو ہے وہ شوق سجدہ کا طلبگار ہے۔ اب بچوں، یہ اضافی سوالات آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ بورڈ میں آپ کو ضرور پوچھے جا سکتے ہیں۔ سوالات میں نے یہاں پہ مینشن کر دیے ہیں، اور یہ آپ کو پیج نمبر 4 پہ ان سب کے آنسرز مل جائیں گے۔ پہلا اضافی سوال ہے، ہم سے کیا مراد ہے؟ مناجات کسے کہتے ہیں؟ دوسرا ہے، تیسرا سوال ایسے بھی آ سکتا ہے کہ حمد اور مناجات میں کیا فرق ہے؟ چوتھا سوال ہے، نعت کسے کہتے ہیں؟ پانچواں سوال ہے، منقبت سے کیا مراد ہے؟ اور چھٹا سوال ہے، نعت اور منقبت میں کیا فرق ہے؟ یہ آپ کو بورڈ میں پوچھا جا سکتا ہے، آپ اس کو ضرور تیار کر لیجئے گا۔ میں نے بہت ڈیٹیل سے آپ کو یہ چیپٹر پڑھا دیا ہے، آپ کو پھر بھی کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور دوسرے اسٹوڈنٹس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ جو دوسروں کا بھلا چاہتا ہے اس کا اپنا بھلا بھی ضرور ہوتا ہے۔ کمنٹس میں بھی لکھ کر مجھے ضرور بتائیے گا
کہ یہ نئی کتاب آپ کو کتنی سمجھ میں آئی، آپ کو یہ آسان لگ رہی ہے، مشکل لگ رہی ہے، کیسا فیڈ بیک ہے، میرا لیکچر آپ کے لیے کتنا ہیلپ فل ثابت ہوا، یہ سب چیزیں آپ مجھے کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا۔ اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ اس کے مزید لیکچرز چاہتے ہیں غزلوں کے، یا آپ اس کا حصہ نثر بھی مجھ سے پڑھنا چاہتے ہیں یا نہیں، مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔